बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी और वज़ीर आला पंजाब ने 1 घंटे में अपने सारे काम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए हैं। जिस जिस ज़िले में उन्होंने जो जो तरक्याती काम किए, जो बाज़ार बनाए, जो गलियां बनाई, जो उन्होंने तिब्बी सहूलियात दी, बिफोर और आफ्टर के नाम से उन्होंने कई वीडियो शेयर कर दिए कि पहले ये शहर कैसा था, अब कैसा है। बुनियादी तौर पर उन्होंने अपनी कारकर्दगी सोशल मीडिया पर रख दिया। अचानक ही हुआ कि ये मैं हूँ, ये मेरी कारकर्दगी है और ये हम सब है और पार्टी हो रही है। तो अब अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो कर ले। अब मुझे थोड़ी सी परेशानी लाक हो गई कि मरीम नवाज को अपने अकाउंट से ये सारी वीडियोस शेयर करने की क्या ज़रूरत है। इस काम के लिए उज़्मा बुखारी हैं, इस काम के लिए मरीम औरंगज़ेब है, इस काम के लिए आधी दर्जन मशीरों की फ़ौज मौजूद है और कई यूट्यूबर वीलॉगर्स हैं। वो सब मरीम साहिबा के कामों को हाईलाइट करते हैं और वो काम नज़र आता है। लेकिन अचानक उन्होंने बहुत सारी वीडियो शेयर कर दी। आप जाके देख भी सकते हैं तो आपको वाज़ह तौर पर पता चलेगा कि मामला क्या है। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहिबा को पंजाब में मुतारफ़ कराए जाने वाली एक बिल के हवाले से चूँकि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ा सख्त कानून है, लोगों की हवा ख़राब हो गई है और स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद ख़ान जो कि बड़े अपराइट किस्म के स्पीकर समझे जा रहे हैं और उनको मीडिया में काफ़ी कबूलियत हासिल है और अब तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे खिलाफ जमहूरियत कहा जा सके या वो हुकूमत की साइड लेते हुए नजर आए। तो उन्होंने भी कह दिया कि इस बिल के बारे में उनको इल्म ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं हुई, उनके दस्तखत भी नहीं लिए गए। उन्होंने असम्बली में बुला के कई लोगों से पूछा, मुतलका लोगों से पूछा, जो मुस्लिम लीग नून के चीफ वहीं पे उनसे पूछा कि ये बिल कैसे चला गया और उनसे साइन क्यों नहीं लिए गए। तो ये और कंट्रोवर्सल हो गया। अब मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज साहबा ने उस तनकीद का जवाब दिया है कि वो जो कुछ कर रही हैं वो पंजाब की फलाह बहबूद के लिए कर रही हैं। अगर तरक्याती काम कर रही हैं तो भी इसमें पंजाब के अवाम की फलाह है। अगर वो कानून मुतारफ़ कराएंगी तो इसमें भी अवाम की भलाई है। लेकिन लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। लोगों के नज़दीक तरक्याती कामों से ज़्यादा शख्सी आज़ादी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। इसमें कोई शक नहीं कि मरीम साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त काम किया और इतने काम किए हैं कि हमें उसे गिनवाने के लिए कई प्रोग्राम करने पड़ेंगे। उसको देखकर आप उनके बारे में कोई तनकीद नहीं कर सकते। लेकिन ये जो कानून आया ना, इसने उनकी पोजीशन को मुतासर किया। तो बेहतर है कि इस कानून को दोबारा कमेटी के पास भेजें, क्योंकि ज़ुबान खलक को निकारा खुदा कहते हैं। पब्लिक वॉइस है। अगर लोग कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है तो क्या ज़रूरत है ऐसे कवानीन की, क्योंकि कवानीन तो बहरहाल लोगों के लिए होते हैं। अब बात करते हैं कराची में जो दहशत गर्दों ने हमला किया, उसकी मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। एक तो पाकिस्तान ने उसका जवाब कल रात ही दे दिया था और अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ फ़ज़ाई हमले किए, कुछ बॉर्डर एरिया के ऊपर ज़मीनी ऑपरेशन किए, तो काफ़ी मारधाड़ हुई है। जो हुकूमती मौक़िफ़ है उसके मुताबिक ऑपरेशन में खारजी कमांडर खान फरोश उर्फ ज़ाबल मारा गया है, 3 दहशत गर्दों समेत, और इसके अलावा कई और दहशत गर्द मारे गए हैं। अफ़गान सूबे पख्तिया, पख्तिका और कुन्नड़ में भी कार्रवाई की गई है जिसमें 25 दहशत गर्द मारे गए हैं। दहशत गर्दों के मराकज़ से ज़ख़ीरा किया गया, भारी तादाद में असला और गोला बारूद भी तबाह हो गया। और ये तमाम कार्रवाई जो है वो कराची में जो हमला हुआ उसमें बचने वाले दहशत गर्द के बयानात की रोशनी में किया गया। उसने बताया कि कहाँ कहाँ इनके कैंप है तो उनको टारगेट किया गया। जो एक्चुअली गैर सरकारी खबर है जो कि मीडिया की तरफ से आ रही है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने TTP और जमातुल ख़रार के दहशत गर्दों को बड़ा नुकसान पहुँचाया और पाकिस्तानी फ़ज़ाइया ने बाकायदा टारगेट किया है कई मराकज़ को। कुन्नड़ में बरजान का मरकज़ टारगेट किया गया जिसमें अहम कमांडर अमीर गुलशाद, शबीर, जाबर, एहसानुल्लाह सवाती, कमांडर उमरी, कारी निसारुल्लाह, कमांडर माविया, कारी जमाल, मुल्ला तूर शामिल हैं। 14 ज़ख्मी हुए। पख्तिया में बदशाह खान का 3 मंजिला ठिकाना तबाह कर दिया गया, इसमें 10 दहशत गर्द मारे गए हैं। दहशत गर्दों के जो रिश्तेदार हैं उनकी भी मौत हुई हैं, वो 11 अफराद बताए जाते हैं। पख्तिका में शरीफुल्लाह का मरकज़ है, वहाँ पे 9 दहशत गर्द मारे गए हैं जिनमें कमांडर उमर, कमांडर शरीफुल्लाह समेत दीगर शामिल हैं। तो कुल मिला के 38 दहशत गर्द मारे गए हैं। अब कराची में सिंध रेंजर के कैंप पर हमले में मुलव्वस दहशत गर्द तंजीम जमातुल अहरार के गिरफ्तार ज़ख्मी दहशत गर्द ने ये इंकशाफ किया था कि उनको अफ़गानिस्तान में तरबियत दी गई है और जितने लोग पाकिस्तान आए थे चंद रोज़ पहले वो खुदकुश जैकेट तैयार करने में माहिर थे, उन्हें तमाम ट्रेनिंग दी गई थी। और इन सब का अफ़गानिस्तान में जो मास्टर माइंड है वो उमर कारी है जो कि इन हमलों में
مارا گیا۔ جماعت الاحرار ٹی ٹی پی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک تنظیم سمجھی جاتی ہے، جس پر یو این او نے پابندی لگا رکھی ہے۔ اب یہ جماعت الاحرار داعش سے بھی رابطے میں ہے اور یہ طالبان سے بھی رابطے میں ہے۔ 2014 میں عمر خراسانی نے اس تنظیم کو بنایا تھا۔ اس کا ٹارگٹ سویلین بھی ہیں، فوج کے اہلکار بھی اور فرقہ وارانہ بھی ہیں۔ تو افغانستان بجائے ذمہ دار ریاست کا کردار ادا کرنے کے بھارت کی پراکسی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ بی ایل اے اور دیگر کئی تنظیمیں پاکستان اور ایران دونوں کے دشمن ہیں۔ تو پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں وہ اب دشمنوں سے ہضم نہیں ہو رہی۔ کراچی جیسے شہر کو ٹارگٹ کیے جانے کا مطلب یہ ہے، کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے اور یہ طے ہے کہ پاکستان نے معاشی ترقی کرنی ہے تو جہاں سے کرنی ہے اسی کو ٹارگٹ کیا گیا۔ تو یہ بڑی الارمنگ بات ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ اس کا جواب صرف افغانستان میں فضائی حملوں سے دیا جانا کافی نہیں ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ کہ کل جو کچھ ہوا سو ہوا، لیکن آج رات بھی کابل پر بہت بڑا اٹیک ہوا ہے۔ تو کل تو پاکستانی فوج نے کچھ مضافاتی علاقوں کو ٹارگٹ بنایا۔ آج اطلاعات یہ کہ کابل میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے۔ اتنے زبردست دھماکے ہوئے کہ پورے شہر میں سیاہ دھوئیں کے بادل چھائے ہوئے ہیں اور ایمبولینس سے آ جا رہی ہے۔ جب میں پروگرام کر رہا ہوں تو یہ اس وقت خبر میرے پاس لینڈ کی ہے اور یہ وہ علاقہ ہے پروان سو جہاں پر پولیس ڈسٹرکٹ ہے۔ ممکنہ جانی و مالی نقصان کے بارے میں بھی کوئی اطلاعات نہیں ہے، مگر جو سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل ہو رہی ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں کہ دھماکے جو ہے وہ پے در پہ ہوئے اور بڑی شدت کے ساتھ ہوئے ہیں، جس سے بڑے پیمانے پر نقصان کا خدشہ ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق آگ لگنے کے باعث کئی فیول ٹینکر لپیٹ میں آ گئے ہیں۔ تو یہ اس بات کی بھی تصدیق ہے کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی اٹیک ہوا ہے۔ اب یہ سرکاری طور پر نہیں بتایا گیا کہ دھماکہ پہلے ہوا یا آگ لگنے کے بعد ٹینکروں میں دھماکے ہوئے، لیکن یہ طے ہے کہ اس کا مدلل جواب دیے جانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغان طالبان کو پاکستان سے نکلنے کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ 10 جولائی کے بعد غیر قانونی طور پر پاکستان مقیم افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو پاکستان کئی شہروں میں افغانیوں کے خلاف کل رات سے آپریشن جاری ہے اور خاص کر اسلام آباد اور گردنوا کے کئی علاقوں میں متعدد افغانیوں کو زیر حراست لیا گیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ دونوں نے سزا معطلی کی درخواست کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی کی اپیل نے خارج کی تھی۔ جو اب سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ سزا معطلی جو اب اپیلیں دائر کی گئی ہیں ان میں کہا گیا کہ سزا معطلی کی درخواست مسترد کرنا انصاف کے تقاضوں کے خلاف تھا۔ درخواست قابل سماعت مان کر بھی کیس کے نکات نظر انداز کیے گئے۔ عمران خان کو دوران قید بینائی کا عرضہ لاحق ہے، علاج کے لیے جیل سے باہر لے جایا گیا۔ ابھی بہت بیمار ہیں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو صحت کے شدید مسائل ہیں۔ تنہائی میں قید سے دونوں کو غیر معمولی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو سزا معطلی کی درخواست جان بوجھ کر مؤخر کی جاتی رہی ہے، حالانکہ ٹرائل کے دوران انہیں ضمانت مل چکی تھی۔ درخواست میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، اعلیٰ عدالت نے ان کی رہائی کا حکم دیا گیا تھا۔ تو اصولی طور پر عمران خان یہ درخواست سپریم کورٹ میں دائر کرنے کے مجاز نہیں، یہ درخواست آئینی عدالت میں جانی چاہیے، لیکن درخواست میں کہا گیا کہ اپیل میں آئینی عدالت جانے کا ذکر موجود نہیں ہے۔ سزا معطلی کی اپیل سپریم کورٹ میں ہی قابل سماعت ہے۔ ہائی کورٹ کا حکم کالعدم قرار دے کر سزا معطل کی جائے۔ اب آپ کو پتا کہ جسٹس یحییٰ پاکستان سے باہر ہے اور جسٹس منیب اختر پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، تو غالب امکان یہ کہ درخواست ٹیک اپ ہو جائے اور یہ جلدی سن بھی لی جائے۔ لیکن اس سے پہلے جو کچھ ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جہاں پر پی ٹی اے کے وکلاء اچانک چیف جسٹس کے سامنے کھڑے ہو گئے تو چیف جسٹس برہم ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ توہین عدالت کی درخواستیں چونکہ غیر مؤثر ہو چکی ہیں اور وکالت ناموں پر دستخط ہو چکے ہیں، تو اب پی ٹی اے کے وکلاء اپیلیں مسترد کیے جانے پر بحث کر سکتے ہیں، لیکن وکیلوں نے جج کو گھیرا ڈال لیا۔ جج صاحب ناراض ہوئے اور کہا کہ اپنی اپنی سیٹوں پہ جا کے بیٹھیں، کہ آپ عدالت میں دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں، کہ آپ عدالت پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے توہین عدالت کی درخواستیں تو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دی اور پھر کافی سخت قسم کے ریمارکس دیے۔ پھر عدالت اس بات پر ناراض ہوئی کہ سلیمان صفدر نے اپیلوں پر دلائل دینے سے انکار کر دیا۔ تو جسٹس صاحب اس پہ ناراض ہوئے اور کہا کہ اب آپ کے وکالت نامے آ گئے تو آپ کو اپیلوں پر دلائل دینے چاہیے۔ لیکن سلیمان صفدر کا موقف یہ تھا کہ چونکہ وہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر چکے ہیں تو اب انہیں دلائل دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
تو جج صاحب اور برہم ہوئے. تو سردار لطیف کوسا نے چیف جسٹس سے درخواست کی کہ ان کو دلائل دینے کے لیے 2 ہفتوں کا ٹائم دیا جائے. تو انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی کہ وہ آئندہ سماعت پر دلائل دیں گے، جس پر عدالت نے سماعت ملتوی کر دی. تو علیمہ خان صاحبہ برہم ہو گئی. باہر آ کر انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے وکلا جج کی منتیں کر رہے تھے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ انصاف کی امید نہیں، ان وکلا کا کردار کیا ہے؟ کہاں گئی پاکستان کی بار؟ دھڑا دھڑ وکلا الیکشن لڑتے ہیں، کہاں ہے وہ وکلا کا پاکستان میں انصاف کے اصول کے لیے کوئی کردار نہیں ہے. تو آج انہوں نے وکلا کی ماں بہنیں کر دی اور کہا ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر عدالتیں بند ہو جائیں تو ان وکلا کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی. خان صاحب پاکستان کے عوام کو کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے عوام بجلی کا بل نہ بھریں اور کوئی ضرورت نہیں ہے. تو جب اپنی بجلی بند ہوئی تو سب سے پہلے لائن میں کھڑے ہو گئے. اب ان کی بہنیں کہتی ہے کہ عدالتیں بند کر دیں، وکلا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگلی خبر ہے کہ اسلام آباد میں 14 قیدی جیل سے فرار ہو گئے ہیں. ان قیدیوں کو کوہٹا سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جا رہا تھا. قیدی وین کو چیکنگ کے لیے روکا گیا تو ایک قیدی نے پولیس اہلکاروں کی آنکھوں میں مرچیں پھینک دی. پولیس ذرائع نے بتایا کہ کوہٹا پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے اور اب تک 4 قیدی انہوں نے دوبارہ پکڑ لیے ہیں، جبکہ کوہٹا کے داخلی اور خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں. سرچ آپریشن جاری ہے. مفرور قیدیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی بھاری نفری طلب کر لی گئی ہے اور ذرائع کے مطابق ان قیدیوں میں بہت سے خطرناک قیدی شامل ہیں اور آپ کو پتہ ہے اڈیالہ جیل میں ہمیشہ خطرناک قیدی ہی لائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد کی ایک عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے ایک بار پھر وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے ریاستی اداروں پر الزام لگائے تھے تو ان کا ایک کیس چل رہا ہے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں، لیکن وہاں وہ پیش نہیں ہو رہے. تو عدم حاضری پر ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں. عدالت نے حکم دیا کہ ان کو 9 جولائی تک گرفتار کر کے پیش کیا جائے. ان کے اوپر پیکا ایکٹ کے تحت NCCI میں مقدمہ درج ہے. اب آپ کو ایک ویلاگر کی خبر بتاتے ہیں. جب ویوز گرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے. منصور علی خان پاکستان کے بڑے نامور اینکر ہیں اور اینکر سے زیادہ وہ یوٹیوبر ہیں. تو ان کا ایک کلپ جو ہے وہ میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر بڑا وائرل ہو رہا ہے. تو اس کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ جب آدمی کی ریٹنگ ڈاؤن ہونے لگے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے. ان کے کلپ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آج اگر لاہور میں الیکشن کرایا جائے تو نواز شریف دوبارہ یاسمین راشد سے ہار جائیں گے. میری رائے ہے یہ، آپ میری رائے سے شاید ڈس ایگری کریں، لیکن میری رائے ہے کہ لاہور میں آج آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں، نواز شریف پھر ہاریں گے. نواز شریف اپنی سیٹ پھر ہاریں گے، یہ مجھے شرط لگا لیں. یہ میں قسم کھا کے بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف کے قریب رہنے والے 2 لوگوں نے خود مجھے کہا نواز شریف الیکشن ہار چکے ہیں. تو اب ویسے یہ گڑے مردے اکھاڑنے کے مترادف ہے. منصور علی خان جو ہے وہ یوتھیوں کے نزدیک وہ پٹواری ہیں، لیکن کبھی وہ لیفٹ پوزیشن لیتے ہیں کبھی رائٹ لیتے ہیں. آج کل چونکہ پٹواریوں کے ویوز کم ہیں، لوگوں کا لیک آف انٹرسٹ ہے، تو ان کا خیال یہ کہ شاید ان کے بیانیے میں کوئی نرمی آ گئی، کوئی کمی آ گئی ہے، تو کوئی ایسا پاپولر بیانیہ یوز کیا جائے تو بڑا آسان ہے. آپ پی ٹی اے کے حق میں بات کریں تو آپ کو ویوز ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا یہ جو کلپ ہے مجھے نہیں پتا آج کا ہے، کل کا ہے، پرانا ہے، نیا ہے، لیکن میرا اس میں موقف یہ ہے، پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے کہ نواز شریف الیکشن ہار گئے تھے، یہ سراسر غلط ہے. نواز شریف صرف ایک MNA یا ایک عام پولیٹیشین نہیں ہے، کسی پارٹی کا صرف عام سا کارکن یا عہدیدار نہیں ہے. نواز شریف کی پوری جماعت ہے اور نواز شریف ایک آواز دیں تو پورا پاکستان ان کی آواز پر باہر نکل سکتا ہے. کیا یاسمین راشد یہ کر سکتی ہیں؟ یاسمین راشد تو 9 مئی کو لوگوں کو کور کمانڈر ہاؤس جانے سے نہیں روک سکیں اور پھر اتنی بھاوک ہو گئی، اتنی زیادہ انسپائر ہو گئی کہ ان کے ساتھ چل پڑیں اور مجرمہ بن گئی. آج انہی کی وہ سزا کاٹ رہے ہیں. تو جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نواز شریف الیکشن ہار گئے تھے، وہ بیچارے وہ کہتے ہیں نا کہ سیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اور مسلم لیگ نون کا پنجاب میں بڑا ہولڈ ہے، خاص کر لاہور میں تو آؤٹ اسٹینڈنگ ان کی پوزیشن ہے. تو یہ کہنا کہ نواز شریف ہار گئے تھے سراسر غلط ہے. آپ 10 مرتبہ الیکشن کرائیں، وہ 10 مرتبہ الیکشن جیتیں گے اور صرف لاہور سے نہیں، پنجاب کے کسی بھی حصے میں ان کو الیکشن لڑا لیں وہ جیت جائیں گے. اور ویسے بھی نواز شریف اب کانسٹیٹیوئنسی کے الیکشن سے آگے نکل چکے ہیں. تو کوئی آگے کی بات کریں، ورنہ تو عمران خان کو بھی چودھری تنویر نے چیلنج دیا کہ آؤ میرے حلقے میں الیکشن لڑو، تمہیں میں ہراؤں گا. تو یہ ساری جو ہے نا ماضی کی باتیں. اب اگلی خبر ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے ہے. کوئی امجد حفیظ صاحب ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا کہ اس وقت پنجاب میں 5,27,000 دل کے مریضوں کو دوائی گھر فری ڈیلیوری ہو رہی ہے
اور وزیر پنجاب مریم نواز شریف کے اس انیشیٹو کے تحت کینسر، ہیپاٹائٹس اور ٹی بی کے مریضوں کی ادویات بھی ان کے گھر پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹر جو ہیں وہ پنجاب کے مختلف گھرانوں کا وزٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ملنے والی فیسلٹی کا جائزہ بھی لیتے ہیں۔ اس پر ڈاکٹر شہباز گل نے رسپونڈ کیا اور یہ کہا کہ آپ بھی لمبے مزے لے رہے ہیں، جنید صفدر سے واقفیت ہونے کا خاصا فائدہ ہے، لیکن فائل آپ کی اچھی موٹی بن چکی ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو کہتے ہیں کہ ایجنسیاں ہمیں دھمکی دیتی ہے، یہ لوگوں کو ایجنسیوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو ان کے ٹویٹ سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ آج بھی کہ جو دوسروں کو فائلوں کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ دراصل ان لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں جو فائلیں بناتے ہیں۔ تو شہباز گل پہلے ہی بڑے مشکوک سے کردار ہے اور ان کو چھوڑا بھی شرط پر گیا تھا کہ وہ خدمات سر انجام دیں گے، اور وہ نظر بھی آتا ہے۔ شہباز گل نے جتنا پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈلوائی ہے شاید ہی کسی نے ڈلوائی ہو۔ یہ جتنے کریکٹر ہیں نا جو فوج کو گالیاں دیتے ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے اندر داتریاں چلا رہے ہیں، وہ درانتی ہوتی ہے نا، آریاں چلا رہے ہیں۔ تو انہوں نے پی ٹی آئی کو فیتی فیتی کر دیا، تو ان کو خبر ہوگی کس کی فائل بن رہی ہے کس کی فائل نہیں بن رہی۔ یعنی یہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بننے والے ڈرامے باز لوگوں کو فائلوں کی دھمکیاں دے رہے ہیں، مطلب ہے کہ ان کو ابھی وہاں سے کچھ نہ کچھ داد رسی ہو رہی ہے، کچھ نہ کچھ وہاں سے مل رہا ہے۔ اگلی خبر جناب سپریم کورٹ آف پاکستان کے حوالے سے ہے اور ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور فیصلہ یہ کہ شادی کے دوران دلہن کو دیے گئے زیورات، سونا، برائڈل گفٹ اور دیگر تحائف صرف اور صرف دلہن کی ذاتی ملکیت ہے۔ یعنی دولہا برائے نام، شوہر، ساس، سسر یا سسرال کا کوئی بھی فرد دلہن کے زیورات اور تحائف پر نہ تو کوئی قانونی حق جتا سکتا ہے، نہ ان پر قبضہ یا ناجائز استعمال کر سکتا ہے۔ اگر دلہن کو اس کی ملکیت سے محروم کیا جائے تو وہ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے۔ تو یہ سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے، اور سپریم کورٹ نے اگر بہوؤں کو حق دیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن بیچارے شوہروں کا کیا قصور ہے؟ اور جب یہ سسرال جاتی ہیں تو سسرال والے ان کو اپنی بہو سمجھ کر بہت کچھ دیتے ہیں، تو وہ بھی اب اگر اس کی ملکیت ہو گئی ہے تو پھر وہ جو بہویں ایک دن بھی سسرال میں نہیں گزارتی، وہ تو پھر اسی کام کے لیے بہویں بننا پسند کریں گی کہ ایک دن کی شادی، زیورات سمیٹے اور پھر وہ سارا مال اندر ڈالا، ہڑپ کر لیا، کیونکہ عدالت نے کہہ دیا کہ سب کچھ دلہن کا ہے۔ تو یہ تو بڑا اچھا دھندا ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، قانون وہ بنانے چاہیے جس میں توازن نظر آ جائے۔ یہ جو انصاف ہوتا ہے نا، یہ انصاف کا ایک ترازو ہوتا ہے، یہ ایک طرف نہیں جھکتا، یہ بڑا بیلنس ہوتا ہے۔ تو جب تک کسی قانون میں بیلنس نہیں ہے وہ قانون اپلیکیبل نہیں ہوتا۔ اگلی خبر آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے۔ وہ پاکستان کے چند سیاستدان، اپوزیشن کے رہنما، وہ آزاد کشمیر جانا چاہ رہے تھے، جن میں محمود اچکزئی اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی لوگ ہوں گے، شاہد خان عباسی سابق وزیر اعظم۔ تو یہ محرم کے ابتدائی ایام میں ان کا ارادہ تھا وہاں جانے کا، لیکن پھر انہوں نے محرم کی وجہ سے وہ فیصلہ مؤخر کر دیا۔ اب انہوں نے وہاں جانے کی کوشش کی تو ان کو روک دیا گیا۔ ریاست نے ان کو آزاد کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو دفعہ 144 لگی ہوئی ہے، تو مری ایکسپریس وے اور آزاد پتن پہ آپ جلوس لے کے نہیں گزر سکتے، تو ناکے لگے ہوئے تو انہوں نے روک لیا۔ پھر وہاں بیٹھ کے تماشا لگا کہ ہم جا رہے تھے یہ کام کرنے کے لیے۔ اب یہ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو وعدہ کر لیا کہ ہم آ رہے ہیں، یہ گئے نہیں، اور پھر انہوں نے خط لکھ دیا مولانا فضل الرحمان کو۔ مولانا فضل الرحمان تیار ہے ان کی میڈیشن کرانے کے لیے، حکومت کے ساتھ ان کو بٹھانے کے لیے۔ تو ان کو لگا کہ تو مولانا فضل الرحمان نے بازی مار لی، تو اب یہ سارے اکٹھے ہو کے گڈیاں چھڑیاں پھڑیاں، انہوں نے اپنے نئے کلف لگے سوٹ پہنے اے سی میں اور چل دیے آزاد کشمیر کی طرف۔ تو اگلوں نے وہاں ان کو داخل نہیں ہونے دیا، تو اب یہ سیاپا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہاں جانے نہیں دیا جا رہا۔ اور اس سے زیادہ بری پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے۔ بڑا شور مچ رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بلے کا نشان مل گیا۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر نے وہ نشان پھر چھین لیا ہے، اور ہائی کورٹ کا پارٹی رجسٹر کرنے کا جو حکم ہے، 23 جون کو آرڈر آیا تھا کہ پی ٹی آئی انتخابی نشان پر الیکشن لڑ سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن سے کہا گیا تھا کہ ان کو الاؤ کیا جائے۔ اب سپریم کورٹ نے کہا کہ دوڑ جاؤ، تو ہائی کورٹ کا حکم جو ہے وہ رد کر دیا گیا۔ تو اب آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی الیکشن لڑنے سے بھی گئی۔ اچھا، آپ کو ایک اور مزے کی بات بتائے، یعنی کان ادھر سے نہیں پکڑنا ادھر سے پکڑنا، یہ مثال آپ نے سنی ہے۔ تو واپڈا نے بجلی کے بلوں کا ڈیزائن بدل دیا ہے۔
اب بل پر صرف وہ رقم نظر آئے گی جو آپ نے دینی ہے، یعنی اگر آپ نے 10,000 دینا تو 10,000 موٹا موٹا لکھا نظر آئے گا۔ جو ٹیکسز ہیں وہ اب چھپا دیے ہیں، وہاں پہ ایک کوڈ سکین کر دیا، QR کوڈ، تو آپ پہلے وہ سکین کریں، پھر آپ کو موبائل پر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو کتنا کتنا ٹیکس لگا ہے۔ تو بجلی کے بل پر ٹیکس دے کر جو جھٹکا لگتا تھا، اس جھٹکے سے حکومت نے عوام کو بچا لیا ہے۔ اب جھٹکے کی جو تفصیل ہے وہ QR کوڈ سکین کرنے کے بعد ملا کرے گی، یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جھٹکا لگے تو پھر آپ QR کوڈ سکین کر لیں، اور اگر آپ کر بھی لیں گے تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ جو بل ہے وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے۔ اگلی خبر ایران اور امریکہ کے حوالے سے ہے۔ پہلے خبر آ رہی تھی کہ امریکہ اور ایران میں سیز فائر ہو گیا دوبارہ، اور اب دوحہ میں مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اور ٹرمپ نے بھی کہا کہ جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف امریکہ کی طرف سے تکنیکی سطح پر مذاکرات کریں گے۔ اب یہ جو خبر آئی ہے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے، ان کا کہنا ہے کہ آئندہ دنوں میں ایران کی امریکی حکام سے کوئی ملاقات طے نہیں ہے، نہ مذاکرات کا کوئی شیڈول طے کیا گیا۔ جو تکنیکی نوعیت کے مذاکرات ہیں وہ سوئٹزرلینڈ میں ہونا تھے، جو کہ ہفتے اور اتوار کو جب ایک دوسرے کے اوپر حملے کیے گئے تو مذاکرات نہیں ہو سکے، تو پھر پاکستان نے دوبارہ ان کو میڈیشن کرا دی ان کی، جس کے بعد طے ہوا کہ دوحہ میں ملاقات ہوگی۔ لیکن ایرانی کہہ رہے کہ اس ہفتے دوحہ جائیں گے، مگر ان کی امریکی حکام سے کوئی ملاقات ہوگی یا نہیں اس کا ابھی کوئی معاملہ طے نہیں ہوا۔ ترجمان کے مطابق ایران نے ابھی تک حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں کیے۔ تو ٹرمپ جو کہہ رہا تھا کہ ایران نے ملاقات کی درخواست کی ہے، اور وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرول لیوڈ نے بھی کہا تھا کہ امریکی صدر کے نمائندگان وہاں جا رہے ہیں، اب وہ معاملہ بھی جو ہے وہ مشکوک ہو گیا ہے۔ اچھی خبر یہ کہ ایران کی امارات کے لیے پروازیں کھل گئی اور پہلا طیارہ ایران سے دبئی لینڈ کر گیا، تو یہ بہت ہی اہم خبر ہے، اور اگلے مرحلے میں دبئی سے ایران کے لیے بھی کمرشل پروازوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔